अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज कौम ने जो है वो यौम तशक्कुर मनाया। आज दिन था फतह का, आज दिन था शुक्र का, आज दिन था बदले का, आज दिन था यकजहती का। पूरी कौम ने मिलकर एक बुलंद आवाज़ में एक ही बात कही कि जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और साथ साथ जिस तरह दिफाई कुव्वत का मुजाहरा किया गया, जिस तरह दुश्मन और भारतीय जारियत का जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया गया, आज हौसले देखने लायक हैं। आज पूरी कौम एक दिखाई देती है। आज सियासी अस्करी जो कुव्वतें हैं उन्होंने बड़ा बेहतर अंदाज में एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि जब जब इस वतन अजीज के ऊपर निगाह उठेंगी तो जवाब बड़ा तगड़ा मिलेगा। और अब ना सिर्फ यह कि दुश्मन मान चुका है बल्कि अब दुनिया भी इस चीज को एक्नॉलेज कर रही है। इसके ऊपर जो आज अहम मुख्तलिफ शहरों में बड़े पाकिस्तान के मुख्तलिफ तकारीब हुई, इसके ऊपर जो है वो बातचीत होती दिखाई दी और बड़े हौसले जो है वो बुलंद दिखाई दिए। ना सिर्फ ये कि सरकारी सतह पर बल्कि निजी सतह पर, स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर, मुख्तलिफ इदारों के अंदर भी बड़ा एक वाज़े जेस्चर, एक बहुत शानदार जेस्चर जो है वो देखा गया। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ रुकन सूबाई असेंबली मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाजिया साहिबा ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मैडम टाइम देने के लिए। आज वाज़ेह पैगाम गया है ना सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया भर को। आप भी मुंतखब एक नुमाइंदा हैं, मैं जानना चाहूंगा फीलिंग्स क्या देख रही हैं इस वक्त, किस तरह लोगों के जज्बात हैं जो देखने को मिल रहे हैं। शाजिया साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज यकीनन एक खुशी के एहसास का दिन है और मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि जो फीलिंग हम लोग जो महसूस कर रहे हैं वो फ़ख्र से ज़्यादा और एक जज्बाती फीलिंग है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फीलिंग, वो मोहब्बत से, जो मोहब्बत से, जो वतन से मोहब्बत का जो जज्बा जागा है, वो शायद वो एक्सप्रेस कोई भी नहीं कर पा रहा कि हकीकी मायनों में जो अल्लाह ताला ने हमें ये ब्लेसिंग के तौर पे इज्जत दी है, जो दुश्मन को उसके घर पे जाके धूल चटाई है, जो दुश्मन को हमने करारा सा जवाब दिया है, ये अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है। और जो दुश्मन है हमारे, जो मुल्क की दुश्मन है, वो भी अब हमें आगे मुबारकबाद दे रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें हमारी इज्जत रखी, क्योंकि इस वक्त सब एक हो चुके हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि इस वक्त जब मुश्किल वक्त आया तो पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, कोई ऐसी तंजीम अलग नहीं थी, कोई ऐसी कुव्वत अलग नहीं थी, सब एक पेज पे थे। सब ने कहा कि मुल्क को सलामती की जब बात होगी तो हम बीइंग पाकिस्तानी सब एक होंगे। और खुशी इस बात की है कि जो बचपन में हम पाक फौज के साथ मोहब्बत और अकीदत का एक जज्बा रखते थे, जब गुजरते होते थे, जब पाक फौज किसी आर्मी की किसी मेंबर की तस्वीर देखते थे या उनको खड़े हुए देखते थे ड्यूटी देते हुए, तो सलूट करते होते थे खुशी के एहसास के साथ। वही मोहब्बत का जज्बा एक बार फिर जागा है कि जब अब अल्लाह ताला ने जो इज्जत हमारी पाक फौज को दी, जो पाक फौज जिसने सीसा पिलाई दीवार की माने, जिसने उन्होंने पूरी बहादुरी से जो मुकाबला किया, जो जवाब दिया, दिल बाग बाग हो गया और खुशी का एहसास है। और आज यौम तशक्कुर का दिन है और ये तशक्कुर का दिन इंशाल्लाह दुनिया तक मनाया जाएगा। और मैं हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात ये भी बताती चलूँ, हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको वतन से मोहब्बत की जो फीलिंग है, जंग की जो एक एहसास है, उनको अंदाजा नहीं था कि वतन कितनी मुश्किलों से हासिल हुआ है, कि कितनी कुर्बानियों से हासिल हुआ है। मेरा ख्याल में अब बच्चों के अंदर, जो यूथ के अंदर जो मोहब्बत पैदा हुई अपने वतन अजीज के लिए, पाक फौज के लिए, और लोगों के शाजिया अंदर जो साहिबा, नेगेटिविटी थी। फोरकास्ट भी बड़ा गलत किया गया था। अब जब जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी चीज़ें आ रही हैं कि जनाब कहीं ये गुमान था, कहीं ये ख्याल था दुश्मन का कि जनाब शायद वो मुकाबले के जो जवाब है वो उस तरह नहीं मिलेगा, मगर जो जवाब मिला वो अब मतलब अब आलमी दुनिया भी बैरून मुल्क से अब लोग इस चीज़ को रिकग्नाइज कर चुके हैं कि अगर गलती भी की, इधर जाने की गलती भी की, इनसे लड़ने की, इनसे उलझने की, तो बड़ा खतरनाक जवाब मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं स्पेशली हमारे जितना भी मीडिया डिपार्टमेंट है, इससे स्पेशली दिली तौर पे इनको सलूट पेश करती हूँ, उनको मुबारक पेश करती हूँ, जिसमें उन्होंने बड़ी पॉजिटिविटी के साथ हर चीज़ को लेके चले हैं। और हमारे मीडिया ने अपना किरदार बड़ा फर्शनासी के साथ जो निभाया है, यकीन करें दिल की अथा गहराई से इनकी मशकूर भी है, इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि पूरे ऑल वर्ल्ड में हमारी मिसाल दी जा रही है, हमारी आर्मी की मिसाल दी जा रही है।
یہ کریڈٹ ہمارے جتنے بھی میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے ان کو جاتا ہے کہ بڑی پازیٹیو رپورٹنگ کی انہوں نے, ایک چیز کی خبر انہوں نے بڑی ایکوریٹ دی. اچھا شازیہ صاحبہ, ناٹ اونلی آپ کا مین اسٹریم میڈیا, ڈیجیٹل کے جو معاملات تھے, سوشل میڈیا تھا, اس پر بھی ایک مختلف رائے عامہ بندی میں دکھائی دے میڈیا رہی سے ہے. ریلیٹڈ آل میڈیا کی بات کر رہی ہوں, سب نے اپنا رول بڑے اچھے سے نبھایا, سب نے, ایون کہ ہر ایک نے جو رپورٹنگ کی بڑی پازیٹیو کی, اور نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کسی نے بھی نہیں کیا, اور بڑی دلیری کے ساتھ, بڑی جرمندانہ کے ساتھ جس طرح انہوں نے اپنا کردار نبھایا ہے. میں میڈیا کی آل میڈیا پرسن جو بھی میڈیا کسی بھی ریلیونٹ چلا رہا ہے اس کو اسپیشلی مشکور بھی ہے, مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ آج جو دشمن کو زوردار تھپڑ ہم نے مارا ہے, یہ اس کا کریڈٹ میڈیا ڈپارٹمنٹ کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو رول ہے بڑا پازیٹیو شازیہ نبھایا. اور صاحبہ, اس چیز میں کی اس ایکوریٹ حوالے سے بھی خبر دی جاننا ہمیں. چاہوں گا, میں چاہوں گا آپ اس پر بھی کامنٹ کریں. سوشل میڈیا پہ نا ایک مخصوص ٹولہ ہے جو کچھ بھی ہو جائے نا, وہ اس کے ذہن میں ہے کہ کسی طرح بس ملک کے اندر جو ہے نا کہیں نہ کہیں انتشار پھیل جائے, کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہو جائے, ایک منفی تصویر دکھانا اس نے اپنا ایک مقصد تصور کر لیا ہے. اب حیرانی مجھے ذاتی طور پہ ہو رہی ہے کہ میں آبزرو کر رہا ہوں کہ جب ان کے ایسے ٹویٹس آ رہے ہیں یا بیانات آ رہے ہیں یا ویڈیو کلپس وائرل ہو رہی ہیں, تو اس پر کامنٹ سیکشن کے اندر بڑا منہ توڑ جواب ایک عام پاکستانی, ایک لے مین بالکل جس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انسانی کے بچے بن جاؤ, اب تو بن جاؤ. میں تو اس بارے میں دیکھیں, خوشی کا جب دن ہوتا ہے نا تو پھر خوشی کے احساس کے ساتھ اس کو منایا جاتا ہے. یہ جو نیگیٹیوٹی ہے, یہ جو غلط رومرز ہیں, یہ غلط قسم کے لوگ جو سوشل میڈیا پہ ٹولہ بیٹھ کے جو نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. کیونکہ اس سے پاکستان کا خوشی کے دن کے احساس کے ساتھ ہر بندے کو پاکستان کا جھنڈا لے کے روڈ پہ آ کے احساس دلانا چاہیے تھا کہ ہم پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں, اپنی پاک وفات کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی چاہیے تھی. یہ وہ بے شرم ٹولہ ہے جنہوں نے 9 مئی کو جو واقعہ رونما ہوا, میں بتاتی چلوں کہ مجھے فخر کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے جو صدر مسلم لیگ نون ہے محمد نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی کئی بار. انہوں نے کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں, ہم 10 مئی والے ہیں, ہم 28 مئی والے ہیں. اور مجھے بھی فخر ہے کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں, ہم 10 مئی والے ہیں. اور 10 مئی کا دن ہمارے لیے تشکر کا دن ہے, احساس کا دن ہے, اور سیلیبریشن کا دن ہے. اور 28 مئی کو بھی اسی طرح ہم سیلیبریشن کریں گے, سیلیبریشن منائیں گے, کیونکہ 6 دھماکے کر کے ایک مارکا کیا تھا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے, اور وہ یادگار دن کے طور پہ ہم مناتے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں تک ہم 10 مئی کا دن بھی سیلیبریشن کے طور پہ منائیں گے. اور یہ جو ٹولہ ہے یہ اسی طرح شاید کبھی بھی یہ خوشی کے ساتھ کسی کی اپریسیشن دے نہیں سکتا. یہ نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرتے ہوئے پاکستان کو بری طرح نقصان پہنچایا, پاکستان کا دیوالیہ نکالا. یہ وہ ٹولہ ہے جو صرف سڑیل باتیں کر سکتا ہے, بہتان تراشی کر سکتا ہے, بلیمنگ کر سکتا ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو فخر سے بتا سکے, لیکن ہم فخر سے بتاتے جائیں گے, ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے, آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں مسلم لیگ نون نے جو جو کارنامے کیے وہ ہم اپنے بچوں کو فخر سے بتائیں گے. ہمارا سر فخر سے سر بلند رہے گا, اور یہ وہ لوگ ہیں اپنے سر شرم سے جھکائیں گے بھی, لیکن بولتے جائیں گے اور اسی طرح منہ سے لپتے جائیں گے, اور ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور انشاءاللہ ہمارے لیے خوشی کے احساس کے دن کے ساتھ آج سیلیبریشن کا دن ہے, اور ہم ان کی کسی بھی جلی گٹی باتوں کا جواب بالکل بھی نہیں دیں گے, کیونکہ ہم ایک ہو چکے ہیں. پورا پاکستان ان کی باتوں کو پوری طرح ہی ایکسپوز ہو چکے ہیں, لوگ سمجھ ٹھیک, چکے ہیں, ہماری یوتھ سمجھ چکی ہے, اور ان کی باتوں کو کوئی بودر نہیں شازیہ کر رہا, ان صاحبہ کی باتوں کو کوئی بالکل اہمیت آپ کے نہیں دے رہا. الفاظ قابل دید ہیں, اور جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ جی بالکل پوری قوم جو ہے وہ ایک دکھائی دے رہی ہے, اس وقت خوشیاں منا رہی ہے, اس وقت جشن کا جو ہے وہ سما دیکھا جا رہا ہے. ہر گلی گلی, ہر محلے محلے, بڑے بڑے شہر اور قصبے اور گاؤں میں جو ہے اس وقت یوم تشکر جو ہے وہ بڑا مل جل کر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ کوئی سیاسی شخصیات ہوں, سیاسی گروپس ہوں, پولیٹیکل پارٹیز ہوں, سماجی لوگ ہوں, ہر شخص اس وقت اس دن کو جو ہے وہ منا رہا ہے. اور یقینی طور پہ بہت شکریہ شازیہ صاحبہ, آپ نے اپنا موقف دیا اور اس کے اندر بات کی. میں چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے صادق میمن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت صادق صاحب کس طرح کا سما دیکھ رہے ہیں, کیا مومنٹم ہے, کیا جذبات اس وقت آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پورے جنگی صورتحال, اس پورے دنوں کے دوران آج جب قوم یوم تشکر منا رہی ہے, تو اس کے جذبات کیا دیکھ رہے ہیں آپ صادق صاحب؟ بہت بہت شکریہ ایک تو آپ کے اپنے پروگرام میں بلانے کا. دیکھیں, میں تو سچی بات ہے, جب یہ ایشو شروع ہوا تھا, پہلگام والا اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد جس طرح انڈیا نے یہ شروعات کر دی, بلیم گیم پاکستان کے اوپر رکھا گیا,
اور اس وقت سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے اور ہمارے جو خاص کر میں سمجھتا ہوں سیاستدان ہو گئے، نیوز میڈیا آؤٹلیٹس ہو گئے، بڑی اور ہماری حکومت ہے اور ہماری فوج ہے، بڑا ریسٹرینٹ اور بڑے تدبر کا کام لیا، اور انہوں نے ہمارا پہلے سے یہ موقف رہا کہ بھائی آپ پہلے کوئی اس کا ایویڈنس تو پیش کریں، لیکن اس کے بعد پھر انڈیا نے یہ جاریت کر کے معصوم ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے لوگوں کو، نہتے لوگوں کو رات کی تاریکی میں یہ اسٹرائکس کر کے شہید کیا، تو ایک بہت زیادہ غم و غصہ میں نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں عام شہریوں میں ہر طبقے سے آپ جن سے بھی بات کریں تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ بہت زیادہ ایک زیادتی کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی سرحد کے اندر آ کر جس طرح انہوں نے باولپور میں، مرید کے میں یا دوسری جگہوں پہ یہ میزائلس مارے ہیں جس میں مساجد کو شہید کیا گیا، تو ہمیں بہت زیادہ غم و غصہ تھا، اور ہم یہی چاہ رہے تھے کہ اس کا جواب ان کو دینا چاہیے، پوری قوم کا یہ مطالبہ تھا۔ اور اچھا اللہ کا صادق لاکھ صاحب، لاکھ احسان ہے۔ ہم یہ والی بھی بات، ہم یہ بھی ڈسکشن میں چیز آ رہی ہے کہ جناب نہ صرف جی دفاعی قوت کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا بلکہ سفارتی معاملات کے اندر بھی انٹرنیشنلی پوری بیرون ملک بیٹھے تمام جو ایک نیٹ ورک تھا سفارتی، اس کو بھی بڑے بہتر انداز میں جو ہے اس کے اندر رول پلے کیا گیا اور دنیا کو بتایا گیا کہ مودی سرکار اور بھارت کیا کر رہا ہے، کس طرح یہ ہندو شدت پسندی کی طرف اپنے ہی ملک کو لے کر جا رہا ہے، اور اب کانگریس انہیں کی جو جماعت ہے وہ اب یہ بات کہتے دکھائی دے رہی ہے کہ تم تو آئسولیٹ کر رہے ہو۔ اس کے نتائج کس طرح بھگتنے پڑیں گے خود بھارت کو صادق علی اطمینان صاحب؟ جناب یہی تو دیکھیں، اس حملے سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا نے، جو کہ جب سے یہ مودی حکومت آئی تھی، ان کی یہ ڈاکٹرائن ہے، یا اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ وہ اپنے آپ کو بڑا دادا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پورے اتنے بڑے ہم سپر پاور ہو چکے ہیں کہ پوری دنیا ہمیں بڑا سیریسلی لے، امریکہ اور چائنا، رشیا کی طرح، لیکن وہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا کہ ان کی جو حرکتیں تھیں، جس طرح انہوں نے ہندو شدت پسندوں نے مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کیا، سکھوں کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کیا، وہاں پہ جا کر کینیڈا میں، امریکہ میں سکھوں کو مروایا گیا، اس کے علاوہ پاکستان میں انہوں نے بہت ساری شہادتیں کروائیں، تو آہستہ آہستہ ان کا یہ جو میں سمجھتا ہوں غرور تھا، ایک گھمنڈ تھا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت زیادہ اسلحہ بھی لے لیا ہے، رافیل طیارے بھی لے لیے، اور پاکستان کو ہم جو سر ہے یہ نا اس رافیل طرح طیارے بدلیں گے۔ تو لے لیے مگر بھول گئے کہ جی جنگیں جو ہیں وہ حوصلوں سے جیتی جاتی ہیں، ہتھیاروں سے نہیں، وہ بالکل، حوصلہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح نہتے فلسطینیوں پہ اسرائیلیوں نے ظلم و ستم کیا اور ان کی کوئی مدد کو نہیں آ سکا، بہت بدقسمتی کی بات ہے، وہ اس طرح پاکستان کو بھی یہ ایک میں سمجھتا ہوں سوچا سمجھا مسئلہ ان کا منصوبہ تھا، اسرائیل کے ساتھ مل کے یہ اسی ان کی کولیبریشن کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، ہم پاکستان کو جب چاہیں جہاں چاہیں ان کو ہم تباہ برباد کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مضمون منصوبہ بالکل ہی ناکام بنا دیا، اور جس طرح سے پہلے ہی دن ہم نے ان کے 6 طیارے گرا دیے، میں سمجھتا ہوں ان کی تو سچی گم ہو گئی، ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد بھی ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر جب انہوں نے بیسس پہ حملہ کیا تو اس کے بعد والا جو آپریشن مرسوس جو تھا وہ تو بالکل ہی ایسا تباہ کن ہو گیا کہ وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے، امریکہ کی جا کر انہوں نے وہاں پہ پیر پکڑ لیا اور ان سے گزارشیں کرتے رہے کہ ہماری جان چھڑوائیں۔ تو یہ جو فتح ہمیں ملی ہے، اگر آپ پاکستان کی 47 سے لے کر تاریخ دیکھیں، ہم نے ان کے ساتھ 3 جنگیں کی ہوئی ہیں، کارگل کا الگ اس کے بعد ایشو تھا، لیکن یہ جو موقع ہے یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اس میں پہلی دفعہ ہے کہ ایک بالکل ہی کلیئر کٹ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں پاکستان کی فتح ہوئی ہے اور بھارت کو ایک ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس میں آپ والی بات کہ نہ صرف ان کو ہماری ایئر فورس نے ماشاءاللہ بڑا زبردست ان کو جواب دیا، ان کی ایئر سپیریورٹی جو موومنٹ تھا وہ رافیل طیارے گرا کے توڑ دیا، اس کے بعد ان کو ڈیفینس سسٹم پہ اپنا ناز تھا رشیا کا S-400، اس کو ہم نے تباہ بربود کر دیا، اس کے بعد ان کو بہت زیادہ ناز یہ تھا اپنے ڈرونز سے اسرائیل سے جو لیے تھے وہ ہم نے ناکارہ کر دیے، تو ہماری بری، ہماری ہوائی اور ہماری جو بحری کا تینوں افواج نے ان کا کنونشنل ویپنز میں ان کا جو مقابلہ کر کے ان کو بتا دیا کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صادق صاحب بہت شکریہ اپنے وقت دینے کا اور بات کرنے کا، سمجھنے والا خود کو خود ساختہ کہ میں شاید کسی ایشیا کا ٹھیکیدار ہوں، اس کو بڑا بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا ہے۔ آج قوم منا رہی ہے یوم تشکر، ہر گلی گلی کوچے کوچے سے آواز آ رہی ہے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اب معاملہ کیا ہے؟
کہ جہاں یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جذبے جو ہے قوم کے وہ بلند ہیں. اسی کے اوپر آج میں بات کر رہا ہوں یوم تشکر مارکہ حق. جس طرح نہ صرف یہ کہ صرف کسی ایک شہر گاؤں چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر اس وقت خوشیاں جو ہیں وہ منائی جا رہی ہیں, جشن کا سماں ہے. اسی کے اوپر میں مزید اس گفتگو کو ناظرین آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اقبال محفوظ صاحب ہیں, رکن قومی اسمبلی ہیں, ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق ہیں, انہوں نے بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. ایم کیو ایم نے بھی بڑے بہتر انداز میں مارکہ حق کو یوم تشکر منایا. اقبال صاحب, ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ قومیں, وہ ممالک جو اس دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں مگر افواج نہیں ہے ان کے پاس, پھر ان کے پاس وہ حوصلے نہیں ہیں. آج لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلح افواج نے جس طرح اپنا لوہا منوایا, عزت رکھی, ہر ایک شہری, ہر ایک پاکستانی آج سلام پیش کر رہا ہے ان تمام شہداء کو. آپ کی کیا فیلنگز ہیں, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور کسی بھی ملک کے اندر مسلح افواج اور ایسی مسلح افواج ہونے کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ کس طرح دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی کے پاس اس طرح دفاعی قوت نہ ہو تو آج خود میرے منہ میں خاک, پاکستان کہاں کھڑا ہوتا؟ کیا ذہن میں سوال آتے ہیں؟ جی السلام علیکم علی وعلیکم بھائی, السلام. شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے لائن پر لیا. علی بھائی, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں اپنی پاک افواج کہ اس طرح دلیری سے انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا. اور ہم اکثر یہ شعر سنتے آئے ہیں کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, واہ, مومن ہو تو بے تیج بھی لڑتا ہے سپاہی. بات یہ ہے کہ جو گھمنڈ تھا, اللہ تعالیٰ نے انڈیا کا, بھارت کا گھمنڈ جو ہے وہ خاک میں ملایا. جس طرح سے وہ ایگریسو جو ہے وہ پاکستان پر چڑھائی کے خواب دیکھ رہا تھا, اور جس طرح وہ سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ ایشین ٹائیگر میں ہوں اور اس خطے کو جو ہے وہ میں اپنے طریقے سے اس کو میں کنٹرول کروں گا, اور میں اپنے طریقے سے جو ہے نا ریموٹ کنٹرول سے اس کو چلاؤں گا. اللہ کے کرم سے اور پاک افواج نے ثابت کیا, آپ نے دیکھا. اچھا, افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ یہاں ہم لوگ اپنی سیاست میں اپنی افواج کو, اپنی ریاست کو جو ہے وہ جو ملائن کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں. تو یہ یعنی کہ ہمیں اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے. آپ تمام لوگوں نے دیکھا کس بہادری سے, کس دلیری سے ماشاءاللہ ہماری افواج نے مقابلہ کیا. اور صرف یہ نہیں کہ جنگ کے میدان میں, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خارجی جو ہمارے جتنے بھی امور تھے اس کو بھی بڑا بخوبی انداز میں, سوشل میڈیا کو بھی بہت اچھے سے انہوں نے ایکٹیو کر کے جس طرح سے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ ہم ایک پرامن اور سنجیدہ ملک ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اسٹارٹنگ جو ہے وہ بھارت نے کی تھی, بالکل. اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کا آپ کو بیان یاد ہوگا کہ انہوں نے بولا تھا کہ اگر آپ شروع کریں گے تو اس کو ختم ہم کریں گے. اور پھر جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بھارت نے امریکہ کو بیچ میں ڈالا, اور جس طرح سے انہوں نے جنگ بندی کے لیے پراپر اپیلیں کی. ابھی بھی یہ جو مودی ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ شرارتوں سے باز نہیں آ رہا ہے, الٹے سیدھے ان کے بیانات آ رہے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے. اقبال اور صاحب, ہمیں میرا ایک اور پورا سوال آپ سے اعتماد بنتا ہونا ہے. چاہیے. اقبال صاحب, میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک منٹ میں ذہن میں رکھ کے تو دیکھیے کہ بغیر مسلح افواج کے ملک اور ان تمام جو معاملات چلتے ہیں اس طرح, تو کیا تصور آتا ہے, ذہن میں کیا آتا ہے, کیا صورتحال ہوتی اگر یہ دفاعی قوتیں نہ ہوتی ہمارے پاس؟ علی بھائی, آپ کے سامنے سیریا کی, آپ کے سامنے عراق کی, آپ کے سامنے افغانستان کی, آپ کے سامنے یمن, لیبیا کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ مجھ سے زیادہ جو ہے نا قریب سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ آپ میڈیا پرسن ہیں. کس طرح سے ان ملکوں کو توڑا گیا, ان کی افواج کو جو ہے وہ کمزور کیا گیا, اور وہ پہلے جو ہے اسٹارٹنگ جو ہوئی وہ اندر سے ہی ہوئی. لیکن الحمدللہ پاکستانی عوام باشعور ہے, وہ اس سازش کو بہت اچھے سے سمجھ گئی. یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے. آپ نے اگر نوٹ کیا ہو, جنگ کے دوران بھی جو ہے وہ بہت ساری اس طرح کی خبریں پھیلائی گئی, فیک نیوز, کہ فلانی جگہ پاکستان پر یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ڈرون آ گئے, ہماری افواج کچھ نہیں کر رہی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہماری افواج نے ریٹیلیٹ بھی کیا, بہت اچھے سے جواب بھی دیا, اور دشمن کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوائے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے. بلکہ بڑے ہمیں تو بھائی
नाज करना चाहिए अपनी अफवाज पर कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया जिस तरह से राफेल तैयारों को J-10C और JF-17 थंडर से जो है निशाना बनाया गया। हालांकि ये कोई अगर देखा जाए तो कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो जो है इस वक्त बिल्कुल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है राफेल में, लेकिन सर वो हौसले भी जिस तो तरह चाहिए से होते हैं ना सर, वो ये दुश्मन के पास कहाँ मिलेंगे, मेन हथियार तो ले लें जी आप जी अली 10। भाई मेन जी बुनियादी चीज ये कि देखें हौसला जो था उनके पास नहीं था, उनके पास वो प्रोफेशनल महारत नहीं थी। उसके बाद आपने 10 मई को आपने देखा होगा कि उनके तैयारे सिरे से वो उन्होंने वो उड़े ही नहीं, उनके तैयारों ने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह भारत ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। इस पर हमें शुक्र भी अदा करना ठीक। चाहिए और अपनी अफवाज को हम जितना हो सके हमें सराहना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और नेगेटिविटी जो है हमें छोड़कर अब पॉजिटिव होकर एक कौम हो जाना चाहिए। बहुत देखिए शुक्रिया इकबाल मेरा महसूद मैसेज ये साहब। एक कौम जो है वो बन चुकी है, इस मार्का हक के अंदर चीजें सामने आ रही हैं, देखा जा रहा है, तमाम की तमाम चीजें अब खुलकर आ गई है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि आपने नुकसान किया, मगर फिर भी हम कहते हैं कि जनाब भारत का शुक्रिया, हमें एक कर दिया आपने। जो जुल्म ढाया उससे जो है यकीनी तौर पे आज हमें जश्न मनाने का सरकारी सतह पर मौका फराहम किया। नादरीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मगर साथ जुड़े रहिएगा, एक और अहम स्टोरी उसके ऊपर बात करेंगे। अपने कमेंट्स, अपने जो फीडबैक है वो देना ना भूलिएगा।